बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का यह मामला है और इस मामले को अब काबीना में लाया गया है। काबीना इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बाकायदा मंजूरी ली जाएगी और आर्टिकल 17(2) के मुताबिक इसके बाद 15 दिन में यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करेगी कि पार्टी बैन होनी चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। लेकिन नून लीग को साबित करना होगा कि पार्टी पर पाबंदी के लिए उनके पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं और वो ठोस सबूत होने चाहिए। नून लीग चंद वजूहात की बिना पर पार्टी पर पाबंदी लगा रही है। साइफर, जिसकी सजा हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी। 9 मई, जिसमें पहले ही इमरान खान पार्टी और उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो बरी होते जा रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानियां, अभी तक हुकूमत कोई सबूत ये पेश नहीं कर सकी कि इमरान खान ने रियासत के मुखालिफ जो है कोई बयानिया बनाया। IMF का खत, और खत में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिससे पाकिस्तान को फंड्स ना दिए जाएं। सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। व्यूअर्स, देखना ये होगा कि इतने अहम मामले पर क्या फुल कोर्ट बनेगा और इस बार फुल कोर्ट में 19 जज क्या शामिल होंगे और क्या सारे जजेस छुट्टियां कैंसिल करके वापस आएंगे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का केस भी फुल कोर्ट ना होने की वजह से नहीं लगाया गया। और 13 जजेस, चूंकि इस फैसले के मुताबिक जो जस्टिस मुनीब ने ये बात कही थी कि वही 13 जजेस इस केस को सुनेंगे और इससे ज़्यादा जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। 15 दिन की शर्त है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को 2 हफ्तों में ही बेंच बनाना पड़ेगा। यह भी एक बहुत अहम मामला है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको एक बात इसके साथ जो जुड़ी है बता दूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात की जा रही थी ना, तो उस वक्त ये इत्तेहादियों के पास चले गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बयान भी दिए कि सर, हमें तो पूछा ही नहीं है, हमारे से तो किसी ने मशवरा नहीं दिया, हम तो ऐसे ही हैं, हमें नाम का इत्तेहादी इन्होंने बना लिया। लेकिन ये फैसले खुद करते हैं और हमारी जो मर्जी है इन फैसलों में शामिल नहीं होती। ठीक है सरकार, आप ऐसी बातें करें, जो मर्जी आप करें, लेकिन बातें इतनी सिंपल नहीं है पीपल्स पार्टी के हवाले से। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया कि पहले ऐसे हालात पैदा करें कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सके। व्यूअर्स, ये एक कोइंसिडेंस इसे कहें या आप जो मर्जी से नाम दें, बन्नू वाकया होता है, उसके बाद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें शुरू हो गई। उससे पहले भी हो रही थी। इसे दहशतगर्द जमात कहा गया, इंतशारी टोला और ना जाने क्या क्या नाम दिए गए। ये जमहूरी पार्टी है, ये कोई किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं थी जिसके साथ आवाम नहीं खड़ी, जिसे मदरसे के बच्चे लाकर अपनी बर्तरी को साबित करना पड़ता है, जिसका फजल रहमान साहब अक्सर करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसी जमात पर माहौल बनाकर जो दलील दी जाएगी कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और हमने इनके लोगों को पकड़ा, उनके पास से बारूदी मवाद भी निकला और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिजिटल दहशतगर्दी करते हुए देखा और फिर इसके साथ साथ आपने बारूदी मवाद भी डाल दिया। अब इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारी की जा रही है। अब वो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो भी दब जाएगा इनके हिसाब से। लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये जो माहौल बनाया गया और फिर जिस तरह से पहले फैसले किए जाते हैं उसके बाद आप सबूत इकट्ठे करने निकल पड़ते हैं और जिस तरह से आपकी जो सीरीज ऑफ इवेंट्स की टाइमलाइन है जो हमें पैगाम दे रही है कि तहरीक इंसाफ का आप सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए अब इस मुकाबले को आप इस जमात पर पाबंदी लगाकर जो है वो करेंगे, यानी मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा, मैदान में मौजूद नहीं होंगे और फिर आप अपनी पसंद के खिलाड़ियों के साथ जो है ये मैच खेलेंगे। व्यूअर्स, मखसूस नशिस्तों का जो केस है इसमें एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग के बाद अब मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जी फारूक एच नाइक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर उन्होंने की है, जिसमें हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद को जो है वो फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें इन्हें नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की और ना ही वो फरीक बने। आपने दरख्वास्त दायर नहीं की तो फिर आपको किस तरह से रिलीफ दिया गया? तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दे दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चंद जो सवाल उठाए हैं उसके मुताबिक क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई?
کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کروائے، لیکن آپ یہ درخواست تو کر رہے ہیں، استدعا بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ حالات کسی کو معلوم نہیں، معلوم سب کو ہوں گے لیکن کوئی بتانا نہیں چاہتا۔ اس درخواست میں یہ بھی لکھتے نا کہ وہ حالات کیا تھے جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، بلے کا نشان جب آپ نے چھین لیا اور آپ بار بار جو اعلامیے جاری کر رہے تھے کہ ہم فلاں کے ساتھ آپ کی وابستگی کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلاں کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو یہ حالات ایک غلط تشریح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ یعنی جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے آپ نے دور کیا، وہ آپ نے اپنی درخواست کا حصہ نہیں بنایا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے لہٰذا یہ ان کا حق نہیں ہے۔ ویورز، کیا مخصوص نشستیں ایسی جماعت کو مل سکتی ہیں جن کا ایک امیدوار بھی قومی اور صوبائی سیٹ نہ جیتا ہو؟ یہ بھی سوال اس درخواست میں اٹھایا گیا ہے۔ درخواست دائر کرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ اس وقت جی یہ نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ججز کمیٹی پر دباؤ بڑھایا جا سکے، جسٹس منصور کو مجبور کیا جا سکے کہ درخواست چھٹیوں سے پہلے لگائی جائے، لیکن ابھی تک تحریری تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا اور درخواست لگا بھی دی گئی۔ جب تک تحریری فیصلے کے نکات نہیں آئیں گے، نظر ثانی درخواست دائر کرنے والی جماعت کیا دلائل دے گی، اور ہو سکتا ہے جی کہ جو سوالات پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اٹھائے ہیں وہ سارے کے سارے تفصیلی فیصلے کا حصہ ہوں۔ ویسے اس میں جو سب سے اہم نکتہ ہے نا، اور جس کی اس وقت سب سے زیادہ تکلیف جو ہے ان اتحادیوں کو، نون لیگ کی حکومت کو ہو رہی ہے، کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جو فیصلہ تحریر کیا، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا، اور دوسری طرف قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً نظر ثانی کی اپیل بھی آئے گی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس نظر ثانی اپیل کو لگا کر اس فیصلے کو ریورٹ کیا جائے، لیکن 8 ججز کی اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا جا سکتا۔ 8 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، انہوں نے ایک جو بہترین کام یہ کیا نا کہ انہوں نے نا ایک لائف لائن رکھ دی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کہ جس طرح سے آپ کے خلاف ریاستی جبر ہم نے دیکھا، فسطائیت دیکھی آپ کی جماعت کے لوگوں کو جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ریٹرننگ آفیسران کے پاس گئے، انہیں جانے نہیں دیا گیا، الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر سادہ کپڑوں میں لوگ موجود تھے، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے نا۔ ایسا کام جو آپ کے ساتھ ہوا، اس پر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب یہ جو لائف لائن جس کا ذکر میں نے کیا، اس لائف لائن کے ذریعے تحریک انصاف کو یہ آپشن دے دیا گیا کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا نا تو آپ سیدھا ہمارے چیمبر میں آ جائے گا۔ اب یہ کیوں کیا؟ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب عمل درآمد نہیں ہوگا اور قاضی صاحب کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو قاضی صاحب یہ درخواست نہیں لگائیں گے اور کہیں گے کہ فیصلہ دے دیا، اب یہ ایک آئینی ادارہ ہے، آپ حکومت سے بات کریں، ہم ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ لہٰذا 8 ججز نے یہ جو ماسٹر سٹروک کھیلا، چیمبر کھٹکھٹا کر آپ کبھی بھی اندر آ سکتے ہیں، چیمبر آپ کے لیے کھلے ہیں اور اس کی سماعت چیمبر میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی انہوں نے قاضی صاحب کو اس پوری ایکویشن میں سے مائنس کر دیا اور 8 ججز نے ڈائریکٹ جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ تو اب یہ ایک طرح سے ماسٹر سٹروک تھا، اور اس بات کی بھی انہیں تکلیف ہے کہ اگر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے تو 8 ججز مجھے کسی وقت نہیں بلا سکتے ہیں۔ اسی لیے چیف الیکشن کمشنر نے جو پریس ریلیز جاری کی، وہ اسے مشروط کر رہا ہے فیصلے سے، وہ اسے مشروط کر رہا ہے تفصیلی فیصلہ جب تک نہیں آتا اور کہیں پر قانونی پیچیدگیاں ہیں، ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ یہ تمام باتیں اس کی طرف سے کی جا رہی ہیں، لیکن ویورز، مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر پیپلز پارٹی بے شک بن جائے درخواست گزار، باقی جماعتیں بھی بن جائیں، پورا پاکستان بن جائے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں فریق بننا چاہیے کیونکہ ان کی بھی بڑی محنت ہے، سب کچھ آپ کر لیں، لیکن یہ فیصلہ مخصوص نشستوں کا ان 8 ججز سے ریورس کروانا شاید اتنا آسان اب نہیں ہوگا۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں فریق بننا یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ کل کو جب فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق یعنی ریورس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو ایک بیانیہ ملے گا، اور وہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پہلے سے ہی چل رہا ہے، اور اس میں اضافہ ہوگا پاکستان کے ججز کا۔ آنے والی جو سپریم کورٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، اس کے خلاف پہلے سے ایک محاذ بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جسٹس جہانگیری کا ایک انتہائی اہم خطاب ہے، اور انہوں نے اپنے جو سٹرگلنگ دور تھا اس کا آج تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور جسٹس جہانگیری کس قسم کے جج ہیں آج یہ قوم کو پتہ چل گیا۔ فیصلوں کے حوالے سے، یعنی جو 3 ٹریبونلز بنائے، ان میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے
ریمارکس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اب تک جتنے بھی انہوں نے اس کیس کے اندر جو حکم نامے صادر کیے وہ یقیناً پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر اس کے گہرے اثرات ہیں. 3 جو نشستیں ہیں اگر نون لیگ سے چلی گئی تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اپنا جو امیج ہے فارم 47 والا اسے برقرار رکھنا. اور یہ پہلی ریت کی دیوار ثابت ہوگی یہ فیصلہ اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ٹریبونل سے یہ فیصلے ان کے خلاف آ جاتے ہیں. اب ان کی جو سٹرگلنگ دور ہے یہ پاکستان کی عوام کو اس لیے بھی سننا چاہیے کہ ایک وکیل جو ہے اس کی اصل میں لائف کیا ہے. اگر آپ حق اور سچ کے راستے پر چلیں تو کتنی مشکل سے آپ کو ٹاپ پہ جانا پڑتا ہے. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جو سٹرگلنگ دور ہے جس سے وہ گزرے یہ آپ کو بتائیں گے اپنے اس خطاب کے اندر. اور جو انہوں نے قصے سنائے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہی نہیں آپ نے حکومت وقت کو جو ہے وہ ٹکر دی. جو سٹرگلنگ دور کے اندر آپ کی پالیسی تھی انصاف لوگوں تک پہنچانا تیاری کر کے جانا آج اس کا پھل جو ہے نہ صرف یہ خود کھا رہے ہیں بلکہ پاکستان کی عوام بھی جو ہے یہ پھل آپ کو کھاتی ہوئی نظر آئے گی ان کے فیصلوں کے تناظر میں اور فیصلوں کے ذریعے. طارق محمود جہانگیری صاحب کیا کہتے ہیں کہ کچہری کے باہر میرا ایک پھٹا ہوتا تھا. عام طور پہ پاکستان میں نا وکلا کی جو چیمبرز ہیں ہر بندہ چیمبر افورڈ نہیں کر سکتا. یہ سب کانٹیننٹ میں اسی طرح معاملہ چلتے ہیں کہ وکیل عدالتوں کے باہر جو ہے چھوٹے چھوٹے پھٹے لگا کر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پھٹا تھا کبھی کسی عہدے کے لیے کسی کو سفارش نہیں کی سارا دن ویلے بیٹھا کرتے تھے کوئی کیس نہیں آتا تھا. پھر وقت آیا کہ ایک دن 30 سے 40 کیسز جو ہیں وہ ایک دن میں میرے پاس آنا شروع ہو گئے. میں روزانہ قرآن پاک کی آیات اور درود شریف پڑھ کر عدالت میں بیٹھتا ہوں. جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے اللہ اس پر قہر نازل فرمائے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں پورے ملک کی ترجمانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کوشش ہوتی ہے جو چیزیں مجھے ناگوار گزرتی تھی ان سے بچنے کی میں کوشش کروں. کئی بار رات کو نیند نہیں آتی کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے. بے گناہ کو سزا اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے ہمارے دل پر بہت بوجھ ہوتا ہے. اگر ایک وکیل کے کلائنٹ کی ضمانت مسترد ہو جائے دوسری مرتبہ بھی ضمانت مسترد ہو جائے اور وکیل شکریہ کر کے روسٹرم سے چلا جائے تو تیسری مرتبہ اسی وکیل کے کلائنٹ کی ضمانت سنتے وقت شرم آ جاتی ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ اسے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے. اسلام آباد بار کے صدر ریاست علی آزاد نے جی خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری بار کے زیادہ تر ممبرز جسٹس طارق جہانگیری کے سٹوڈنٹس ہیں. جسٹس طارق جہانگیری نے ایسے فیصلے دیے جو اس پروفیشن کے لیے ایک سرمایہ کا درجہ رکھتے ہیں. عدلیہ کو ایسے ہی دلیر ججز کی ضرورت ہے. ویورز یہ تو طارق محمود جہانگیری صاحب تھے اور پھر آبویسلی ان کا جو فیصلے دینے کا ایک پیمانہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. 3 جو کیسز ان کے پاس لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ججز کی مداخلت میں بھی ان کا جو خط جس میں انہوں نے جو ججز کے ساتھ مداخلت ہوتی رہی اس کا بھی ذکر کیا. لیکن اب دوسری طرف جہاں پہ عدالتیں آپ سے مینیج نہیں ہو رہی اور ایسے جج جو ہیں وہ آپ کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں وہیں پر اب ایک دوسرا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا پھندا پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ریاست نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ نیا بیانیہ کیا بنا لیا ہے. پہلے الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے 9 مئی کا بیانیہ اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کا بیانیہ اور ریاست اور حکومت اب نئے مشن پر نکل پڑی ہے. نیا بیانیہ کیا کامیاب ہوگا؟ یہ میں نے جو کوشچنز 10 سوالات ہیں جو آپ کے مجھے موصول ہوئے اور اس تناظر میں یہ میں نے جوابات جو ہیں مرتب کیے ہیں. اب یہ نیا بیانیہ کیا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے. اگر جی 9 مئی کا بیانیہ کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر ڈیجیٹل دہشت گردی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ثابت کرنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس کام میں ملوث ہے. حکومت کے ہاتھ پاؤں کیا پھول گئے ہیں؟ اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ بونتر جانا، یہ پنجابی کا لفظ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے. تو حکومت بھی جی اس وقت بونتری ہوئی ہے اور انہیں پتہ نہیں لگ رہا، ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بیانیہ بھی سامنے نہ آتا. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم نہیں ہوئی. عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا. بجٹ کے بعد مہنگائی پر عوام کا غصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد گھبراہٹ میں حکومت کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا ہے. تو اس لیے وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے کہ اس کو پکڑ لو، تحریک انصاف پر پابندی لگا دو، کیونکہ یہ راستہ ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہے. اچھا ایک یہ سوال کہ پاکستان تحریک انصاف نئے کریک ڈاؤن کی کیا زد میں ہے جی. روف حسن کی گرفتاری یہی بتا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد جنجوہ پر
دہشت گردی کا مقدمہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کا فیز 2 ہے۔ حکومت کا مقصد خوف و ہراس کی فضا قائم کر کے پاکستان تحریک انصاف کو قابو کرنا ہے۔ آپ کی کوشش ہوگی نا کہ 5 سال کسی طرح پورے کر لیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ 5 سال پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ایک چیز بات مجھے جو نظر آ رہی ہے، آپ کی سیاست جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، اور آپ جتنی مرضی اس قسم کی پلاننگ کریں، اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان کی آپ نے سیاست ختم کی نا، آپ نے اس کا ایک امیجیٹ ریزلٹ دیکھا 9 مئی کے واقعے کے بعد 8 فروری کو جب انتخابات ہوتے ہیں، اب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہاں یہ مقبول ہے اور یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ پاکستان اور پنجاب کا دشمن ہے، یہ سندھ کا دشمن ہے۔ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ سنایا، لیکن یہ خیر فارم 47 والے آ گئے۔ اب آپ جب یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں تو کیا دوبارہ پاکستان کی عدالت سے، عوام کی عدالت سے فیصلہ نہیں آئے گا اور اب کے بعد آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ ویورز، یہ سوال کہ عدلیہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا انصاف دے گی، یہ کسی نے پوچھا تھا، ہمارے دوست ہیں۔ تو ویورز، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس بوگس بیانیے اور اس کے نتیجے میں بننے والے کیسز میں میرٹ پر تو ریلیف ملنا چاہیے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام عدالتوں میں ثابت آپ کو کرنا ہوگا اور اس کے لیے ٹھوس شواہد آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ عدالتی نظام کا ایک اور بڑا امتحان جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہونے والا ہے، اور یہ میں نے کہا نا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور پھر ہمیں طارق محمود جہانگیری جیسے لوگوں کی ضرورت کیوں ہے، اسی لیے۔ اب یہ سوال بھی ویورز بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ایک دوست نے کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی راہ کیا ہموار کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، نظر یہ آ رہا ہے، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اب نئے بیانی کو پارٹی پر پابندی لگانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پورا ایک ماحول بنایا گیا، بنو واقعہ ہے، پھر اس کے بعد دیگر معاملات آپ دیکھیں 1 بائی 1، اور اس کے ساتھ ساتھ روف حسن کی گرفتاری، احمد جنجوائی، سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور آپ ان کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو ایک پکچر نظر جو آئے گی وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی والی تصویر آپ کے سامنے ہوگی۔ اب یہ سوال کہ معاملہ مارشل لا کی طرف جا رہا ہے، اچھا میں اس کے اوپر بڑا کلیئر ہوں، اگر پاکستان کے خزانے آج بھی میں کہتا ہوں کہ بھرے ہوتے تو یہ آپشن کب کا اویل کیا جا چکا ہوتا۔ یہ ایک نیوکلیئر آپشن ہوگا نظام کے لیے، اور اس وجہ سے استعمال اسے نہیں کیا جا رہا چونکہ سپریم کورٹ پاکستان کے ججز راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ کیا آپ ان کے جو فیصلے ہیں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اگر ایسا کچھ کرتی ہے تو کیا ججز کی توثیق کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ پھر IMF پاکستان کو قرضہ کون دے گا جی؟ قرضہ نہیں ملے گا پھر حکومت کیسے چلے گی؟ ہماری ہر چیز اس وقت قرضوں پر چل رہی ہے۔ پاکستان کی معاشی مشکلات جو ہیں وہ مزید کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ ایمرجنسی یا مارشل لا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ سوال کہ حکومت کہاں ہے اس پورے ایکویژن کے اندر۔ ویورز، دہشت گردی کے واقعات، بے قابو ہوتی مہنگائی، عوام کا بڑھتا غصہ، ریاست کی کمزور پڑتی جو رٹ ہے، اداروں سے لڑائی اور ملک میں زور پکڑتی بے یقینی کی صورتحال کے تناظر میں حکومت پورے منظرنامے سے غائب ہے۔ سارا جو زور ہے نا وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو گرانے پر ہے، جس سے حکومت کی اپنی ساکھ جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ متاثر نہیں ہوئی، میں متاثر کا لفظ اسے استعمال نہیں کر رہا کہ ساکھ ہوگی تو متاثر ہوگی نا، یہاں پر تو ساکھ ہی نہیں ہے تو وہ متاثر کیسے ہوگی؟ یہ سوال کہ شہباز حکومت عمران مخالف بیانیے پھیلانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ حکومت نے جی جتنا زور لگانا تھا وہ لگا چکی ہے، اور شدت کے ساتھ اس کی ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ پہلے عوام اکیلے تھے، اب عدلیہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یعنی عوام اور عدلیہ دونوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر یہ نون لیگ کے ساتھ بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا نا تو پاکستان کی عدالتوں نے نون لیگ کا بھی اسی طرح ساتھ دینا تھا۔ حکومت کی جی اپنی جو بری پرفارمنس اور ان کا ناکام بیانیہ اس کو مزید جو ہے وہ کمزور کر رہا ہے۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دوں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ جی اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور اپنے خلاف نئے بیانیے کو ہر پلیٹ فارم پر چیلنج کریں۔ قانونی ٹیم کو پہلی کی جو غلطیاں تھیں اس سے سیکھنا چاہیے، بہتر فیصلے کریں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ عوام کو متحرک کرنا ہوگا۔ احتجاج اور جلوسوں کے ذریعے سڑکیں گرم کرنا ہوں گی، اس میں آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن خاص طور پہ پنجاب کے اندر آپ کو اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو معاملات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے، وہاں پر کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک ریلی تھی، اور لاہور میں اس طرح کے آپ کو مناظر جو ہیں دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اب گرفتاریاں آپ کی کتنی دفعہ یہ کر لیں گے؟ الٹیمیٹلی ان کو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔
اور پنجاب میں جب تک تحریک شروع نہیں ہوگی، بنوں میں ہو، کے پی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پنجاب کو آپ کو سر کرنا ہے۔ پنجاب میں احتجاج جو ہیں، جلسے جلوس جب تک نہیں ہوں گے، مریم کی حکومت کو جب تک ٹکر نہیں ملے گی، یہ حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں جانے والی، اور حالات اسی طرح آپ کے لیے جو ہے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ اب ویورز، عمران خان کے لیے اس پورے سسٹم میں کیا ہے جی؟ نظر یہی آ رہا ہے کہ خان صاحب کا جو جسمانی ریمانڈ ہے، جس طرح وہ مانگ رہے ہیں، اور 9 مئی کے واقعات جس طرح سے اس پہ کیسز تیز ہو گئے، اب ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو ہے وہ شاید بائی دی اینڈ آف دس منتھ یا نیکسٹ منتھ کے شروع میں جو ہے اس کا فیصلہ آ جائے، اور پھر مزید کیسز میں بھی عمران خان کو سزا دلوائی جا سکے گی اس بنیاد کے اوپر۔ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ اور پھر 9 مئی۔ اب ان کی کوشش یہ کہ یہ 2 کیسز ہیں جن میں سے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو عمران خان کے خلاف جو فیصلہ ہے کس میں پہلے آئے گا۔ القادری ٹرسٹ کیس کے اندر اگر فیصلہ آ گیا تو شاید 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ صرف جو کیسز ہیں وہ بیانیے کی حد تک آپ کو نظر آئے، آگے نہ بڑھیں، کیونکہ اس میں آپ کو شواہد دینے، اور اگر وہاں سے پاکستان کی عدالتوں نے آپ کے خلاف فیصلے دے دیے تو پھر آپ کا بیانیہ جو ہے نا وہ پورے کا پورا جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اسی لیے اب یہ چیز 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہے۔ اب حالات کب بدلیں گے؟ اکتوبر کے مہینے میں جی نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور عدلیہ کا ماحول کم از کم بدل جائے گا۔ فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اگر نہیں بھی آتے، کم از کم آئین اور قانون کے مطابق آئیں گے، لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ پتہ کیا ہے ویورز؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان ایک فیصلہ دیتی ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر 8 ججز اس کے لیے کریں گے کیا؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ اب یہ جو 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب سے جو منسوخ ایک بیان کیا گیا، اب اس کے اوپر پوری سیاست ہو رہی ہے۔ آج بہت سارے آرٹیکلز لکھے گئے پاکستان کے اندر جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اعتراف کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کے الفاظ کیا تھے، اور باہر جو رپورٹ ہوا ہے اسے کس انداز میں کیا گیا۔ عمران خان نے احتجاج کی کال دی تھی، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایچ یو کے باہر ہم نے بھیجا۔ ایک دوست نے یہ بھی لکھا کہ جناب کیونکہ اعتراف ہو گیا لہٰذا اب راستہ ہموار ہو گیا، عمران خان کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں جائے گا۔ جی ایچ یو کے باہر اگر لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا اور اس کے بعد وہ احتجاج جو ہے ایک طرح سے تنصیبات پر حملے میں کنورٹ ہو گیا، تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہے، اور پھر کیا یہ کیس عمران خان کا جو 9 مئی والا ہے کیا کسی فوجی عدالت میں جا سکتا ہے؟ مریم نواز اس حوالے سے اب ٹویٹس کر رہی ہیں، ان کے بیانات بھی چل رہے ہیں۔ زمان پاک کو دہشت گردوں کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، ہیڈ کوارٹرز جہاں پہ تربیت دی جاتی تھی، اس طرح کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اس کے اوپر، جو ان کے بیانات تھے خان صاحب کے، اور اس کے اوپر ایک آپ کو اسد کیسر کی طرف سے اس کی ایک تردید تو نظر آئے گی، لیکن نون لیگ اس کے اوپر کیپٹلائز کر رہی ہے۔ نون لیگ کر کیا رہی ہے کہ اس بیان کو انہوں نے پکڑ کرنا، اب پورا ایک بیانیہ بنانا ہے، اور بیانی کے بعد عمران خان کی جماعت اور ان کے خلاف جو فوجی عدالت میں اس لے جانے والا معاملہ ہے اس کو اٹھائیں گے۔ اور اب ان سے کوئی بعید نہیں ہے، چونکہ مریم نواز کے پیچھے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، انہی کی حکومت ہے نا جی، تو وہ پھر کام بھی اسی طرح کے لیں گے۔ اور یہ ان کے فائدے میں سیاسی طور پہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو جس طرح سے دیوار کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں آپ لگائیں، اور پھر دوسری طرف سیاسی فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اچیو کرنا چاہتی ہے وہ اچیو کرے گی۔ تو اب مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا جی، اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس جماعت نے پولیس کے سر پھاڑے، سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے دھوئے گئے۔ بی بی، ہم نے اس ملک کے اندر آپ کے والد محترم کی قیادت کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ سپریم کورٹ پاکستان کی بلڈنگ میں داخل ہوئے، تو وہ کیا تھا، وہ وہاں پر چیف جسٹس کو گڈ ٹو سی یو کہنے تو نہیں گئے تھے، وہ بھی کچھ اسی قسم کا کام کرنے گئے تھے۔ اور پھر ہم نے فضل الرحمان کی جماعت کو سپریم کورٹ پاکستان کی دیواروں کو پھلانگتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہی ہوا، یعنی جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ جمہوریت کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو پھر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے۔ شواہد اور ثبوتوں کی موجودگی میں آئین اور قانون پر عمل کیا جانا چاہیے۔ سر یہ ثبوت تو پچھلے 1 برس سے ہمارے سامنے نہیں آئے، اگر واقعی کہیں ثبوت موجود ہیں تو پھر آپ لے کر جائیں۔ اچھا، اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے نا تو آج یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ میں نے بھیجے تھے، تو یہ بہت پہلے ثبوتوں کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف سزائیں لے کر آتے، سپریم کورٹ سے فیصلے لے کر آتے، لیکن ثبوت نہیں تھے۔ اب اس بیان کے اوپر
یہ پورے کا پورا ان کا بیانیہ جو وہ بیس کر رہا ہے کہ دیکھیں جی اب تو وہ انہوں نے بھی مان لیا کہ ہم نے بھیجے تھے تو اب ان کا بچنا مشکل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے اور یہ عمران خان کی ہی سٹیٹمنٹس کے اوپر ریلائی کر کے عمران خان کو سزا دلوانے کی کوشش کریں گے. 9 مئی کے حوالے سے میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دوں, اور یہ خبر جو ہے وہ فیصل واڈا بہت اچھی کارکردگی ہے, بہت زبردست قسم کی نمائندگی وہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کر رہے ہیں. ایک دن کے اندر ان کے 5 سے 6 انٹرویوز ہم نے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھے. ابصار عالم کے پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, پھر اس سے اگلے دن 11th آور بدامی کے پروگرام میں تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ حامد میر اور دیگر لوگوں کے پروگرامز میں بھی وہ گئے. اور جو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیا آئینی میلٹ ڈاؤن ہوگا, لوگوں سے یہ بھی پوچھا جائے نا کہ آپ ان سے کیوں پوچھتے ہیں. فیصل واڈا سے یہ سوال ہوئے, حامد میر صاحب نے کہا کہ یار آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل پتہ لگ جاتا ہے, اسی ملک میں رہتے ہیں, کوئی جواب نہیں وہ دے سکے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان عدم استحکام کے ذمہ دار ہیں, میرے خلاف متعدد مقدمات چل رہے ہیں, تو میں قانون جمہوریت کا لمبردار نہیں بن سکتا. میں نے کچھ عرصہ قبل بتایا تھا کہ عمران خان کے قریبی ساتھی فیض حمید نے 9 مئی کی توڑ پھوڑ میں عمران خان کے ملوث ہونے کے ثبوت دیے. سر یہ بہت بڑا کلیم ہے, اور انہیں یہ معلوم ہے کہ فیض حمید صاحب کبھی بھی ٹیلی ویژن پر آ کر یا کسی بھی اپنے ذرائع سے اس کی تردید نہیں کریں گے اور تصدیق بھی نہیں ہوگی, تو لہٰذا بول دو, بولنے میں کیا ہے. اور پھر فیض حمید کے بھائی کو بھی پکڑا گیا, زیر اعتاب ہے جی. تو پاکستان کے اندر اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ سے چلتی ہیں, یہ جو ہتک عزت ایک قانون جو ہے نا, قانون ہتک عزت کا پاکستان کے اندر پنجاب میں آپ نے استعمال کیا, اگر یہ فلی امپلیمنٹ ہو جائے اور اس کے کانسیکوینسز نہ ہو اور طاقت استعمال نہ کی جائے, تو پھر یہ سارے کے سارے اندر ہوں گے اور ملک کے اندر سیاست نہیں کر سکتے. برطانیہ میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا, تو وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں, ہمیشہ کے لیے. لیکن پاکستان ہے جی, یہ سینے چوڑے کر کے اور چھاتیاں تان کے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. ورزی شو تھا آج کا ہمارا, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ نے